इय्याका सिर्फ तेरी ही नअबुदु हम इबादत करते हैं व इय्याका नस्तईन और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिना हमको दिखा सिराता रास्ता मुस्तकीम सीधा। इहदिना हमको चला। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमें सीधे रास्ते पर चला। तो अज़ीज़ सामियात, अरबी ज़बान में जुमला फ़ेलिया की तरतीब कुछ यूँ होती है कि पहले फ़ेल, फिर फ़ाइल और फिर मफ़ूल होता है, और अगर बाद वाले लफ्ज़ को पहले लाया जाए तो इससे कलाम में हसर पैदा हो जाता है। ये असल में था नाबुदु का हम तेरी इबादत करते हैं, मफ़ूल या को पहले लाने से कलाम में हसर पैदा हो गया कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, किसी और की नहीं। इबादत क्या है? इबादत का माना किसी को गैबी ताकतों का मालिक समझकर उससे इंतहाई दर्जे की मोहब्बत के साथ उसके सामने इंतहाई दर्जे की आइज़े ज़िल्लत और खौफ का नाम है। और बहना ये हक सिर्फ अल्लाह ताला का है। इस्लाम ने बंदों को ऐसी हर गुलामी से आज़ादी दिलाकर सिर्फ एक ज़ात पाक का बंदा और अबद बनाया है। इबादत सिर्फ उसी की है, उसके साथ किसी को न शरीक करना जायज़ है, ना उसकी मोहब्बत जैसी मोहब्बत या उसके खौफ जैसा खौफ किसी से जायज़ है, क्योंकि शिरक एक ऐसा जुर्म है जिसकी आखिरत में कोई माफ़ी नहीं। और इसमें मफ़ूल इय्या का पहले आने की वजह से हसर है, यानी हम हर काम में सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, किसी दूसरे से नहीं। तो यहाँ से बंदे की दरख्वास्त शुरू होती है जो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक कबूल हो चुकी। इय्याका नअबुदु को पहले और इय्याका नस्तईन को बाद में ज़िक्र करके दुआ का तरीक़ा सिखाया गया। दरख्वास्त से पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना और बुज़ुर्गी, फिर अपनी बंदगी और अपने ताल्लुक़ का हवाला पेश करो, यानी अपने अमल के वसीले से दुआ करो, और ये वसीला हक है। जैसा कि नेक अमल के वसीले का जिक्र सही बुखारी की हदीस में आता है। वो गार में फंसने वाले 3 आदमियों का किस्सा भी इसकी दलील है। अलबत्ता किसी शख्स का नाम लेकर उसकी ज़ात या उसकी हुर्मत वगैरह के वसीले से दुआ करना किताब व सुन्नत से साबित नहीं। मसलन ये कहना कि या अल्लाह फ़लाँ के वसीले से या वास्ते से मेरी दुआ कबूल कर। इय्याका नअबुदु के बाद व इय्याका नस्तईन लाने में ये सबक भी है कि आदमी ये यकीन रखे कि वो कोई भी नेकी अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं कर सकता, और वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने बेबस और बेख्तियार होने का अकीदा रखे और इसका इजहार व इकरार भी करे, यानी हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तेरी इबादत में अपने तमाम कामों में तेरी मदद मांगते हैं। तेरी मदद के बगैर ना हम तेरी इबादत कर सकते हैं ना कुछ और इस इस्ताअनत से मुराद उन कामों में मदद तलब करना जिनका इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पास रखा है, किसी मखलूक को उनका इख्तियार नहीं दिया। मसलन मुआलिज तबीब इलाज कर सकता है, मगर शिफा औलाद से नवाजना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ज़ाहिरी असबाब वसाइल जो इंसानों को अता किए गए उनमें एक दूसरे से मदद मांगना जायज़ है और एक दूसरे की मदद करना भी लाजिम है, जैसे कि फरमाया कि नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मदद करो। लेकिन अफसोस बाज़ लोग इन हस्तियों को मदद के लिए पुकारते हैं जो सुनती ही नहीं है, न पास मौजूद होती हैं, और ऐसी चीज़ों की मदद मांगते हैं जो अगर बुज़ुर्ग ज़िंदा हो या सुन रहे हो तब भी उनके इख्तियार में नहीं। मस्तन ए मौला अली, ए शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना, अलमदद या गौसे आज़म, मदद कुन या मुअय्यदीन चिश्ती वगैरह जैसे अल्फाज जो उम्मत में आम हैं बोले जा रहे हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमें सीधे रास्ते पर चला। हिदायत का एक माना रास्ता बताना है, जैसे कि अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, और बेशक तो यकीनन सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। ये हिदायत अल्लाह ताला और उसके रसूल और दूसरे लोग सभी कर सकते हैं।
ہدایت کا دوسرا معنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جیسے کہ اللہ نے اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ صراط المستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ پچھلی آیات میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے سوال پیدا ہوتا تھا، کیا مدد چاہتے ہو؟ اللہ نے جواب سکھایا، کہو پروردگار ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اور اپنے ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تو نہ بتائے تو ہم ظلوم اور جہول کس چیز کے متعلق جان ہی نہیں سکتے۔ اس میں صحیح راستہ کیا ہے؟ اگر جان بھی لیں تو اپنے نفس کی کمزوریاں، شہوت، غضب، حسد، طمع، بخل یعنی تکبر کی وجہ سے، شیطان اور دوسرے دشمنوں کی وجہ سے اس صحیح راستے پر چلنا اور قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم یعنی جن پر تو نے انعام کیا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت کہ تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر المغضوب جن پر نہ غصہ کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ قرآن مجید میں المغضوب علیہم میں یہود کو کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قرآن کریم نے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے۔ اور الضالین نصارہ کو کہا گیا، ان کی دلیل بھی قرآن کریم کی یہ آیت ہے سورۃ مائدہ کی کہ اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود مغضوب علیہم ہے جن پر غضب ہوا ہے، اور نصارہ گمراہ ہے۔ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ یعنی جن پر غضب ہوا، اور نصارہ گمراہ ہے۔ تو یہ لفظ عام ہونے کی وجہ سے ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن میں وہ عادات اور خصائل پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہود پر غضب ہوا اور نصارہ گمراہ ہوئے۔ کتاب اللہ کے مطابق یہود پر غضب نازل ہونے کے اسباب کچھ یوں بتائے جاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں تحریف کرنا، اللہ کی آیات کو چھپانا، اللہ کی حدود مثلاً رجم اور ہاتھ کاٹنے کو معطل کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اپنے پاس سے مسائل بیان کر کے انہیں اللہ کا حکم قرار دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے ایمان نہ لانا، اور باہمی ضد کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ جانا نصارہ کی گمراہی کے اسباب یہ تھی۔ تو مسیح کے بارے میں غلو، انہیں عین خدا یا تین میں سے ایک خدا کہنا، مریم کو تین میں سے ایک خدا کہنا، مسیح اور مریم اور صلیب کی پوجا کرنا، قبروں کو مسجدیں بنانا، اور احبار اور رہبان کو رب بنانا وغیرہ۔ تو غیر المغضوب علیہم کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم میں لفظ غیر الذین انعمت علیہم سے بدل یا اس کی صفت ہے۔ تو پھر ترجمہ یہ ہوگا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو یہاں ایک سوال ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کافی نہ تھا، پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لانے میں کیا حکمت ہے؟ تو جواب اس کا ہم یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام تو اس کی ہر مخلوق پر بے شمار ہے، کم از کم اسے پیدا کرنا، اس کی زندگی کی ہر ضروریات پوری کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے تعلیم دی گئی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، مگر وہ غضب کا نشانہ نہیں اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم میں انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جبکہ غضب اور ضلال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ادب کی تعلیم ہے، اگرچہ خیر اور شر دونوں کا خالق وہ ہے، مگر شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی کیونکہ اس کا ہر فعل جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ حضرت حذیفہ بن
یمان اسار این بس ربو کا مقام محمودہ کی تفسیر میں وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب لوگ ایک میدان میں کھڑیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف نہیں ہے، بشر لیس الیک۔ اور سورۃ کہف میں حضرت خضر نے موسیٰ کو کشتی توڑنے اور دوسرے دو واقعات کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس ادب کا خاص خیال رکھا۔ تو عزیز سامعین، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنی چاہیے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ قبول فرما یا ایسے ہی کر دے۔ تو یہ لفظ قرآن مجید کا حصہ نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اسے قرآن مجید کے ساتھ نہیں لکھا گیا۔ امام کے ولضالین کہنے پر امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنا چاہیے، مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنی چاہیے، جیسے کہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے سے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے بلند آواز سے آمین کہی اور دائیں اور بائیں سلام پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھ لی۔ تو حضرت وائل بن حجر سے ہی روایت ہے کہ وسلم ولضالین پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولضالین پڑھا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں نے تم پر کسی چیز میں وہ حسد نہیں کیا جو انہوں نے آمین کہنے اور اسلام میں تم پر حسد کیا۔ تو عزیز سامعات، یہ صورت بندوں کی طرف سے دعا کے طور پر نازل کی گئی کہ وہ اس طرح کہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔